बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर खिदमत है। और जो सिलसिला चल रहा है पिछली वीडियो से आप देख रहे हैं, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि जब कभी भी आप कोई भी मेरी वीडियो देखें जिस पे नंबर लगा हो तो वो वीडियो 1 से शुरू करें, ताकि आपको शुरू से समझ आती रहे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक सफ़र है, ये मिल के करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि ये दायमी खुशी, सुकून, राहत कहाँ पे है, अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है, कुरान के रेफरेंसेस शेयर किए। आज थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ शेयर करूँगा। थोड़ा सा कुछ लम्हे के लिए रुक के अभी हमने मोमिन की डेफिनेशन पे जाना है, जो पीछे हमने सुना कि ये मोमिन लोग होते हैं जिनको ये मिलता है, ईमान वालों को। और अल्लाह की नज़र में ये कौन लोग होते हैं ईमान वाले और मोमिन लोग, ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा एक मैंने चाहा कि एक छोटी सी चीज़ और शेयर हो जाए। वो ये कि हम इंसान की खुशी और सुकून और इसकी बात करते हैं, तो थोड़ा सोचा कि ज़रा रुक के कुछ लम्हे ये जान लें ज़रा एक दफ़ा फिर कि ये इंसान क्या चीज़ है। क्योंकि जब तक आप इस इंसान को नहीं जानेंगे, पता नहीं इसको खुश कर पाएंगे कि नहीं। तो ज़रा समझें प्लीज़ है, इंसान क्या चीज़ है आपको समझ के ये मुझे देख के आप देखते होंगे, हम सोचते हैं कि ये अदनान है। ये तो याद रहें कि ये सिर्फ़ एक छोटी सी टिप ऑफ आइसबर्ग है, छोटी सी ज़हूर है आपकी ज़ात का। जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं सामने सिर्फ फ़िज़िकल स्टेट मेरी दिख रही है। इंसान इससे बहुत ज़्यादा गहरा है और इसके अंदर है। और समझें क्या है, इंसान की 4 डायमेंशंस हैं। आपको जो दिखती है वो फ़िज़िकल डायमेंशन है, कुछ लोग इसको क्वोशंट भी बोलते हैं, बात एक ही है। फ़िज़िकल डायमेंशन जो आपका ज़हूर है, जो आप ज़ाहिर में दिख रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा इंसान का हिस्सा जो बहुत मख्फ़ी है, जो दिखाई नहीं देता, ख़ुद को भी नहीं उसका पता चलता, वो आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन है, रूह जिसको कहा गया है, जिसको कुरान में अक्सर और उसके तर्जुमे में दिल कहा जाता है। बेसिकली वो रूह है जो आपके अंदर है, जो आपको चलाती है। और इसके साथ पैरेलल में 2 डायमेंशंस और हैं, इमोशनल डायमेंशन और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। तो आज हम इनका थोड़ा सा जिक्र करेंगे ताकि इंसान को समझ जाएं, और फिर ये इसके साथ जो खुशी और नाखुशी और सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट का लिंक है वो निकालेंगे। जैसा मैंने जिक्र किया कि ये जो फ़िज़िकल स्टेट है ये आपका सिर्फ ज़हूर है, आपकी जो पूरी ज़ात है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और आपकी वो पूरी मुकम्मल ज़ात कौन है? वो आपके अंदर आपकी रूह है जो अल्लाह ने फूंकी हुई है। दैट इज़ योर मेन। उसको आईडी, ईगो, सेल्फ़, इस तरह के मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। रूह भी हम रूह कहते हैं। और ये वो है जो अज़ल से तख्लीक की गई, आलम अरवाह में रही, हमें याद नहीं है। फिर इस दुनिया में इस रूह को इस बॉडी में इंजेक्ट किया गया और वो इंसान पैदा हो गया और अब वो चल रहा है। फिर एक दिन ये इंसान, ये फ़िज़िकल स्टेट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी जो असल स्पिरिचुअल स्टेट है वो हयात, वो ज़िंदा रहेगी और वो आलम बरज़ख में चली जाएगी। फिर क़यामत का मामला और हिसाब और जन्नत जहन्नम, बट वो रूह ख़त्म नहीं होगी। वो अब समझना क्या है कि आपने नोट किया होगा, इंसान अपनी सारी ज़िंदगी इस फ़िज़िकल स्टेट को राज़ी करने के चक्कर में लगा रहता है। आपने सेंसेस आप जानते हैं, टेस्ट है, स्मेल है, हीयरिंग की है, सीइंग की है, टच की है। इन सारी फ़िज़िकल जो सेंसेस हैं और जो स्टेट का हिस्सा हैं, इसी को खुश करते रहते हैं। अच्छा खाना, टेस्टी खाना थोड़ी देर की वो लज्जत देता है, फिर गायब हो जाता है। लाइकवाइज़ बाकी सारी सेंसेस जिनका मैंने ज़िक्र किया है उनको भी फुलफ़िल करने की कोशिश करते रहते हैं, खुश राज़ी करने की कोशिश करते हैं। वो होती है थोड़ी देर के लिए, खुशी मिलती है हल्की सी। उसको बेसिकली जो एक्सप्रेस किया गया है प्लेजर के लफ्ज़ से, वो प्लेजर है बेसिकली जो आप अपनी बॉडी को देते हैं। मज़ा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन फिर भी इंसान को खुशी कोई नहीं मिल रही होती, सुकून नहीं मिल रहा होता। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ फ़िज़िकल स्टेट पे काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारा असल बिगर पार्ट है, दैट इज़ इनर सेल्फ, स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है, और उसकी तसल्ली के लिए और उसकी खुशी के लिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं, और वही असल है। इसीलिए अक्सर लोग सारा कुछ होने के बावजूद, बड़ा पैसा, बड़ा सब कुछ होता है, बट अंदर से खाली महसूस करते हैं।
کہتے ہیں کوئی کمی ہے یار، کوئی چیز ہے، کچھ کم ہے، اس نے اپنی روح پہ کام نہیں کیا ہوتا، روح بے چین رہتی ہے، بے تاب رہتی ہے یا مریض رہتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا جاؤں، آپ دیکھیں کہ اب ایک انسان کو اگر وہ زبردست انسان بننا چاہتا ہے، کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چاہتا ہے، تو اس کو اپنی ان چاروں ڈائمنشنز پہ کام کرنا ہے، فزیکل پہ بھی، اسپریچول پہ بھی، ایموشنل اور انٹلیکچوئل دونوں پہ۔ اب یہ ٹوٹل 4 ہو جاتی ہے، اس پہ ایکسپلین کرتا ہوں کیسے۔ جو فزیکل ڈائمنشن ہے اس میں ظاہر ہے ہیلتھ آپ کی آتی ہے، آپ کو وہ صحیح رکھنی ہے، اور اس کے لیے بے شمار ایڈوائسز آپ کو ڈاکٹر سے مل جائیں گی، وہ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ موٹی موٹی چیزیں بس ذکر کروں گا۔ آپ کی فزیکل ایگزسٹنس کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا ہیلدی رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیمار آدمی کبھی بھی زندگی میں نہ خوش ہوتا ہے نہ کامیاب ہوتا ہے، سو ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز، آپ کی فزیکل سٹیٹ کو اور آپ کے ظاہر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ظاہر اچھی اکانومی کی ضرورت ہے، مناسب اسباب ہوں تو آپ کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ سو اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے اور بڑی سٹرکچرڈ، بڑے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں ویز آف انکم کی بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بالخصوص نوجوان جو ہیں وہ پتہ نہیں کبھی کوئی کام شروع کرتے ہیں، کبھی کوئی کرتے ہیں، کبھی موبائلوں کی شاپ کھول لیتے ہیں، کبھی اسپیئر پارٹ کا کھول لیتے ہیں کام، کبھی کوئی شروع، کبھی کوئی چیز۔ ان سے پوچھو یار تم ہو کیا، تمہاری اسپیشلٹی کیا ہے، دے کی ناٹ ڈیفائن۔ اب یہی پرابلم ہے، اور وہ لوگ پھر ساری زندگی غربت کا شکار رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، ان کی ساری فزیکل سٹیٹ پرابلم میں رہتی ہے۔ سو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ جو کرنا یہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنا کریئر چوز کریں اور پھر کریئر ڈیولپ کریں، تبھی آپ کی جو سوشیو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے، اور کریئر چوز کر کے پھر اس پہ محنت کرنی ہے، اور اس میں آپ نے ایک شائننگ سٹار بننا ہے، تبھی زندگی خوبصورت ہوگی۔ ایون اگر میں آپ کو یہ عرض کروں، ہم لوگ کئی شعبوں کو، پیشوں کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ٹیلرنگ کا یا کارپینٹر کا یا کوئی اور اس طرح جتنے کام ہیں ہم سمجھتے ہیں چھوٹے کام۔ ایسا نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، کام صرف وہی زبردست ہے جس میں کسی نے بھی دل سے، محنت سے، لگن سے کام کیا ہے، اس کام کو سیکھا ہے، پھر اس میں ڈسٹنکشن پیدا کی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اررسپیکٹو آف کس شعبے میں۔ آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹیلر ہیں، ترخان ہیں، جو بھی ہیں آپ، لیکن اگر آپ نے اس میں محنت کی ہے اور آپ نے مقام، ڈسٹنکشن حاصل کی ہے، آپ کو مقام مل جائے گا، اور پھر اس کے پاس دنیا آئے گی۔ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، بس ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کا خیال بہت بڑی دنیا کے حصے نے نہیں رکھا، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور وہ پلیز یہ ہے کہ اپنی اس باڈی کو حلال رزق دیں۔ جس دن آپ نے اس میں حرام کرنے والا ڈالنا شروع کیا، اب آپ بھول جائیں، آپ جتنی مرضی بڑی توپ ہے زمانے کی، آپ ذلیل ہوں گے۔ سو بس یہ دھیان رہے، خوبصورت زندگی گزارنی ہے، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، کبھی حرام نہ کھلائیں، تھوڑے میں رہ لیں لیکن آپ خوش رہیں گے، اچھا رہیں گے اگر وہ حلال کا ہوگا۔ یہ ہو گیا فزیکل پارٹ۔ اب ہم ڈائمنشن دوسری روح کی طرف آتے ہیں۔ یاد رہے بالکل اس طرح جس طرح فزیکل ڈائمنشن آپ کی بیمار ہوتی ہے، اس کو خوراک چاہیے، اس کو صحت چاہیے، اسی طرح اسپریچول ڈائمنشن بھی اسی طرح ہے۔ روح ایک اسپریچول جو ایک لائٹ کی فارم ہے، اٹ از ناٹ اے میٹر۔ تو اب اس کو، اس کی بھی اس کا رزق ہے، وہ بیمار بھی ہوتی ہے، اس کو دوا بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ یہ کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے حسد کرنے والے، جلنے والے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ حسد، کیا ان کا دماغ جل رہا ہے یا جسم کا کوئی حصہ جل رہا ہے؟ ان کی کون سی چیز ہے جس سے یہ جلن نکل رہی ہے؟ جلن، اب یاد رکھیں، یہ ایموشن ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو 3rd ڈائمنشن بتائی، ایموشنل ڈائمنشن۔ تو کیا یہ ایموشن جو ہے یہ باڈی سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ روح سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اسپریچول ڈائمنشن سے۔ جن کی روحیں بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی سیلف، ان کی اندر ویک ہے، وہی لوگ جیلس زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جیلس آدمی کو پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، اس کی زندگی کیسے خوبصورت گزرے گی؟ سو ٹو کریکٹ یور ایموشنل ڈائمنشن، یو ہیو ٹو کریکٹ یور اسپریچول ڈائمنشن۔
اور اس کو کریکٹ کرنے کی اب آگے طریقے ہیں، اس میں ہم جائیں گے. اسی طرح ایک بندہ ہے آپ دیکھتے ہیں وہ بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، ہر کسی سے خلوص سے ملتا ہے. اب یہ خلوص اس کی کون سی چیز کر رہی ہے؟ اس کے ہاتھ یا آنکھیں، دماغ، منہ، زبان، کون سی چیز؟ بیسیکلی ان سے سب سے ظہور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اوریجنیٹ کہاں سے چیز ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ ایموشن، محبت والی، اس کی روح سے. تو جس کی روح خوبصورت ہے، ویل ٹیکن کیئر ہے، ہیلدی ہے، وہ ہمیشہ محبت کرے گی، وہ کرے گی محبت. صحیح ہے؟ اور محبت کرنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو جاتا، خوش نہیں ہوتا، اس کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، امپلائی ہو، بزنس مین ہو، ہاؤس وائف ہو. صحیح ہے؟ سو اس کو سمجھیں. اب یہ بھی کہاں سے آتی ہے یہ ایموشن؟ روح سے. سو سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی ایموشنل فیکلٹی ہے یہ ساری اسپریچول فیکلٹی سے اور ڈائمینشن سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو جس کی روح خوبصورت ہو گئی اس کی ساری حیات خوبصورت ہو گئی. اور جس کی روح خدا نخواستہ بیمار ہے وہ پھر جیلس بھی ہوگا، وہ حسد کرے گا، وہ نفرت کرے گا، وہ بغض رکھے گا، وہ یہ ساری اس میں پرابلمس ہوں گی. اللہ نے قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات بولی، فرمایا اپنی کتاب کے بارے میں، ابھی ریفرنس میرے سامنے نہیں ہے، بعد میں آئے گا تو میں ذکر کر جاؤں گا. فرمایا کہ اور اس کتاب میں جو میں نے نازل کی ہے اس میں روحوں کی، سینوں کے، الفاظ اس میں سینوں کے مرضوں کی شفا ہے. اب وہ سینے کے اندر بیسیکلی جو روح ہے بیسیکلی ان کے مرضوں کی، اور یہ سارے مرض میں نے آپ کو گنوائے ہیں، حسد، کینہ، بغض، فلانا، یہ سب روح کے پرابلمس ہیں. اور فرمایا یہ قرآن میں ہم نے ان کے حل دے دیے ہیں. اب بس قرآن کو پھر پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، حل نکل آئیں گے، اور حل اسی میں ہے. سو آپ کی روح خوبصورت ہو جائے گی اگر آپ کریں گے تو. اور جس کی روح اسپریچول ڈائمینشن خوبصورت ہوگی اس کی فزیکل ڈائمینشن بھی خوبصورت ہوتی ہے. ہم اس کی زندگی دیکھتے ہیں، اس بندے کی زندگی اوروں کی نسبت بہت اچھی ہوتی ہے، جاب میں بھی، اسٹڈیز میں بھی، بزنس میں بھی، وہ سب سے بہتر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح؟ اور اس کے ایموشنز بھی باقیوں سے بہتر چل رہے ہوتے ہیں. ایموشنل مینجمنٹ بہت بڑا حصہ ہے زندگی کا. دنیا اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھ رہی ہے، اس کا لنک روح کے ساتھ ہے. اور روح کیسے سیدھی ہوتی ہے یہ ہم آگے بات کرتے چلے جائیں گے. پھر ایک اور ڈائمینشن ہے، آخری اس کی بھی ذکر کرتا جاؤں، انٹلیکچوئل ڈائمینشن. یہ باتیں بتانی اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ایک اچھا کامیاب انسان اور اس کی یہ 4 ڈائمینشنز کیسی ہوتی ہیں، اور ایک ناکام خوار انسان اس کی یہ 4 ڈائمینشنز کیسی ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ جس کی فزیکل ڈائمینشن برباد ہو چکی ہے وہ ایک اچھا کامیاب انسان ہو سکتا ہے؟ نیور. جس کی اسپریچول ڈائمینشن درست نہیں ہے کیا وہ اچھا کامیاب انسان اور خوش انسان اور مطمئن اور فلفلڈ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جس کی ایموشنل ڈائمینشن ویک ہے کیا وہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا شوہر، ایک اچھی وائف، ایک اچھا امپلائی یا بزنس مین ہو سکتا ہے؟ نیور. لائک وائز اب ہم چوتھے کی بات کرنے لگے ہیں وچ از انٹلیکچوئل ڈائمینشن. اب یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے آپ کے انٹلیکٹ، کوگنیشن کے ساتھ، یعنی سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ. اب یہ بھی ایک ایسی ڈائمینشن ہے کہ اس کا بھی امپروو ہونا ضروری ہے. اگر وہ انسان اچھا انسان، کامیاب انسان کہلانا چاہتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے نا بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا ذہین ہے، بڑی گہری اس کی نظر ہے کچھ چیزوں پہ. اب یہ ایک اس انسان کی جو تعریف بیان کی جا رہی ہے یہ بیسیکلی اس کی انٹلیکچوئل ڈائمینشن کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے برعکس کہا جاتا ہے یار فلانا جو ہے بڑا ہی کند ذہن آدمی ہے، پتہ نہیں اس کو سمجھ نہیں لگتی بات کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ الفاظ یہ بیسیکلی انٹلیکچوئل ڈائمینشن کو ٹچ کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ اپنی اولاد کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک بہت کامیاب، بہت اچھا، بہت خوش، فلفلڈ، ہیپی لائف گزارے تو اس کی یہ آخری انٹلیکچوئل ڈائمینشن کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پلیز جو لوگ انٹلیکچوئل ڈائمینشن پہ کام کرتے ہیں وہ ایز قوم دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں انٹلیکچوئل ڈائمینشن پہ جنہوں نے کام کیا ہے. سو پلیز فار گاڈ سیک آپ بھی اس چیز کو سمجھیں اور سمجھ کے چلیں. تو زندگی کی ایک کتاب ہے وہ ضرور پڑھیں پلیز. وہ آپ کو سکھائے گی کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گی جس میں یہ 4 ڈائمینشنز کور ہوتی ہیں. اور وہ ہے اللہ کی کتاب جو اللہ نے خود لکھی ہے. پھر ایک اور سورۃ جاسیہ ہے، اس میں آیت نمبر 20 ہے، فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں. کیسی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وزڈم ہے، یہ بک دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. پھر سورہ بقرہ میں
آیت نمبر 269 ہے، بہت خوبصورت. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی ہو اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی. فرمایا ہم دیتے ہیں دانائی، وزڈم، روشنی. آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں ایسا روشن کرتے ہیں کہ وہ اس اسپریچول ڈائمنشن کی جو لنکیج ہے فزیکل ڈائمنشن کے ساتھ، سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت وہ بڑھ جاتی ہے. اور آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہر آدمی نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس اسپریچول ڈائمنشن کی امپرومنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. کافی لمبا سیشن ہو گیا، لیکن میں یہی بس بتانا چاہتا تھا کہ کوئی بھی انسان زندگی میں خوش ہونا چاہتا ہے، فلفلڈ رہنا چاہتا ہے، سیٹسفائیڈ، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اپنے بچوں کے بھی لیے یہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے اپنی ان چاروں ڈائمنشنز پہ کام کرے، کسی کو اگنور نہ کرے، اور پھر اس کی زندگی خوبصورت بنتی ہے. ہم لوگ بس فزیکل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ہے، اور تھوڑا سا نفع دے کے غائب ہو جاتا ہے. اور اس سے آگے اب ہم مومن کو جاننے کی کوشش کریں گے. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر سے، ادھر ادھر کی نظر سے نہیں، اللہ کی نظر سے. اور پھر دیکھتے چلے جائیں گے کہ کس طرح انسان اس کی زندگی خوبصورت بنتی ہے. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، مزہ آئے گا. بہت خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہر جہاں میں کامیاب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.